الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول آج کی بابرکت محفل ماہانہ دروس قرآن کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ قرآن کریم کا درس سننے سنانے کے لیے، قرآن کی تعلیم لینے دینے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو زندگی کے آخری سانسوں تک قرآن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس جامعہ مسجد رسول میں سلسلے کی چونکہ پہلی نشست ہے، اسی حوالے سے چند باتیں اس نیت سے کہ بندے کا قرآن سے کسی بھی رنگ میں تعلق ہو، اللہ اسے انعام کیا کیا دیتا ہے، یہ موضوع اس نیت سے بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی نشست ہے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہو کیا نہ ہو۔ امید ہے کہ اس درس قرآن کے سلسلے میں اللہ برکت بھی دے گا، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے قرآن کے نور کو عام کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بہتری کی تلاش کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے، آج کسی کے پاس سواری نہیں تو وہ سواری کا انتظام کرے گا اپنے لیے موٹر سائیکل، کہ مجھے مل جائے تو میری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ جس کے پاس بائک ہے، موٹر سائیکل ہے، وہ کوشش کرتا ہے میرے پاس گاڑی ہو۔ گاڑی والا بڑی گاڑی کی کوشش کرتا ہے۔ رہنے کے لیے اپنا گھر نہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ ہمیں اپنا گھر مل جائے۔ گھر اپنا مل جائے گا، زندگی بہتر ہو جائے گی۔ کوئی دکان پہ ملازمت کرتا ہے، اس کی کوشش ہے مجھے اپنا کاروبار مل جائے۔ ایک دکان والا 2 دکان کی کوشش کرتا ہے، جس کے پاس 2 دکانیں وہ 4 دکانوں کی کوشش کرتا ہے۔ بہتر سے بہتر کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کو اسکول داخل کروانا ہو، انہیں تعلیم دلوانی ہو، ہم اسکول کے انتخاب میں بھی کوشش کرتے ہیں فلاں اسکول میں داخلہ مل جائے تو بچوں کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اس معیار کو سامنے رکھ کے ہم اس اسکول کا انتخاب کرتے ہیں۔ اپنا گھر لینے کی کوشش کرتے ہیں، گاڑی کی کوشش کرتے ہیں،
रुपया पैसा मिल जाए, ओहदा मिल जाए, शोहरत हो जाए, मर्तबा बड़ा हो जाए, कि किस लिए कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस जाते मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है। अब ये मैं अपनी या आपकी बात नहीं कर रहे, हम माशरे के दो चार लोगों की बात नहीं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, फरमाया तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है या सिखाता है। किसी रंग में कुरान की तालीम हासिल करने वाला, कुरान की तालीम लेने वाला, कुरान की सतरें याद करने वाला, कुरान को देख के पढ़ने वाला, कुरान को याद करने वाला, कुरान की तालीम बच्चों को देने वाला, बच्चों को कुरान के रास्ते में चलाने वाला और दर्से कुरान लेने वाला, देने वाला। हम समझते हम इस वक्त वैसे ही मस्जिद में बैठे घंटा आधा घंटा बैठ के चले जाएंगे, और पूछो उस जात से जिनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, फरमाया सारी कायनात में अगर कोई बेहतर नजर आता है तो वो लोग बेहतर हैं जो अल्लाह के कुरान को सीख और सिखा रहे हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे मरवी अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई कुरान पढ़ने वाला, किसी रंग में कुरान की तालीम लेने देने वाला दुनिया से जाता है, अल्लाह का जमीन को हुक्म होता है, अल्लाह जमीन से फरमाता है कि इसके गोश्त को मत खाना। अल्लाह का जमीन को हुक्म होता है इसके गोश्त को मत खाना। अब जवाबन नबी ने इरशाद फरमाया, जमीन रब की बारगाह में अर्ज करती है, या अल्लाह मैं इसके गोश्त को कैसे खा सकती हूँ, इसके सीने में तो तेरा कुरान नजर आ रहा है। तो हाफिज़े कुरान हो, कुरान याद करने वाला, कुरान पढ़ने वाला, कुरान की तालीम लेने वाला, वो जमीन के अंदर भी महफूज है। ये हिफाजत कौन कर रहा है? ये अल्लाह का कलाम दुनिया में हिफाजत फरमाता चला जा रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ऐसे दिल को अजाब नहीं देता। या दर्स कुरान के हवाले से ये इनामात सुनते जाइए, लिखते जाइए, याद करते जाइए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ऐसे दिल को अजाब नहीं देता जिस दिल में कुरान मौजूद हो। सहाबा इकराम फरमाते, मुहद्दिसीन इकराम ने फरमाया, इसका एक तर्जुमा तो ये है, अल्लाह ऐसे आदमी को अजाब नहीं देता, उसे कब्र में अजाब नहीं, उसे हशर में अजाब नहीं, जहन्नुम की आग से अल्लाह बचा लेता है। फरमाया इसका दूसरा मफहूम ये है, अल्लाह ऐसे दिल को अजाब नहीं देता जिस दिल में कुरान हो। यहाँ पूरा कुरान मतलूब नहीं, पूरा कुरान हो तो नूरुन अला नूर, इस जैसी तो शान ही कोई नहीं। कुरान की चंद सूरतें हैं, चंद पारे हैं, चंद आयतें ही याद हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, रब ऐसे दिल को अजाब नहीं देता जिसमें कुरान महफूज हो। फरमाया दुनिया की कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, बंदा मोमिन को परेशान नहीं कर सकती। अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है, मुश्किल बाद में आती है, अल्लाह बंदे को पहले बचा लिया करता है। जिसके दिल में कुरान मौजूद है, जिसका कुरान से ताल्लुक है, वो बच जाता है दुनिया की मुसीबतें, दुनिया की तकलीफों से, दुनिया के रंग से बच जाता है। अल्लाह कारी कुरान को, कुरान से ताल्लुक वाले को इतना माला माल फरमाता है, वो तो जिस रास्ते से गुजर जाता है वहां अल्लाह मेहरबानी फरमाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, कुरान को किसी चमड़े में डाल दिया जाए, जिस चमड़े में कुरान हो उसे आग नहीं जलाती, जिस चमड़े में कुरान हो उसे आग नहीं जलाती। उलमाए किराम फरमाते हैं कि हमने भी अक्सर देखा सुना है, अखबारात में यह खबर आ जाती है, सुनने में आता है, फलां जगह किसी जगह मकान को आग लग गई, सारा मकान जल के राख हो गया, कुरान मौजूद था उसका जरा भी आग असर नहीं करती है। जिस चमड़े में कुरान मौजूद है अल्लाह उसे आग से बचा लेगा। जहाज क्रैश हो जाए, किसी की जेब
قرآن ہے پورا جہاز جل کے راکھ ہو جاتا ہے، قرآن ہے تو وہ صحیح سالم نظر آ رہا ہے، آپ اسے کچھ نہیں کرتی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا دوسرا مطلب جس چمڑے میں جس کھال میں قرآن ہے، جس سینے میں قرآن ہے، اللہ اسے بھی آگ سے بچاتا ہے، اس پورے وجود کو اللہ آگ سے بچا لیتا ہے، نہ وہ بندہ قبر میں آگ میں جاتا ہے نہ میدان محشر میں جائے گا۔ نبی کریم کا ایک فرمان سنیے، فرمایا کچھ مومن ایسے ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن ایسا نور دے گا، گمان یہ کہتا ہے ان میں سے اکثر قرآن کے قاری ہوں گے اور قرآن کا نور ان کے پاس ہوگا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ پل صراط کے اوپر سے گزریں گے، نیچے سے جہنم چیخ کے کہے گا جز یا مؤمن ان نورک اطفال حبی، اور مومن جلدی گزر جا، تیرا نور تو میرے شعلے ٹھنڈے کرتا چلا جائے۔ آئیے آج قرآن سے تعلق قائم کریں، جس کا قرآن سے تعلق قائم ہو جاتا ہے وہ دونوں جہاں کی سعادتیں اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ سخی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا، سب سے بڑا سخی، سب سے بڑا غنی تلاوت قرآن کرنے والا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو سمجھتے تھے مال خرچ کرنے والا سخی، پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا سخی، آپ فرماتے ہیں تلاوت قرآن کرنے والا سخی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بتاؤ جو پیسے مال خرچ کرے اسے نیکیاں ملتی ہیں؟ جی یا رسول اللہ، اللہ اجر دیتا ہے۔ فرمایا نمازی نماز پڑھے اللہ اجر دیتا ہے؟ جی یا رسول اللہ، اللہ اسے اجر دیتا ہے۔ روزے دار کو اللہ اجر دیتا ہے، حج کرنے والے حاجی کو اللہ اجر دیتا ہے۔ فرمایا جو بھی نیک کام کرے اللہ اسے نیکی اسے اس کا اجر دیتا ہے۔ فرمایا ایک قرآن کا قاری ایسا ہے، قرآن کا قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اسے تلاوت کرنے پر اللہ اجر دے رہا ہے، کوئی صرف اس کے پاس ہی بیٹھا ہے کانوں میں تلاوت کی آواز آ رہی، اللہ اسے بھی نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا جس کی وجہ سے باقی لوگوں کے دامن نیکیوں سے بھر گئے، سب سے بڑا سخی وہ ہوا کرتا ہے، سب سے زیادہ غنی وہ ہوا کرتا ہے جو لوگوں میں نیکیاں بانٹ دیا کرتا ہے۔ سید الاتقیاء حضرت خواجہ محمد اکبر علی صدیقی شتاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کریم سے بڑی محبت تھی، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، معمول آپ کا یہ تھا صبح نماز فجر کے بعد اشراق سے فارغ ہوئے، اس دور میں ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھی، آپ کی کھیتوں میں ہل ڈال کے بیلوں میں چلے جاتے، کھیتوں میں چلے جاتے، بیل لے کے کھیتوں میں چلے جاتے، اشراق کے بعد گئے، بیلوں کی پشت پہ ہاتھ رکھا، الحمد کی الف سے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عجیب مستی ہے، مگن ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بیل تلاوت سنتے سنتے چل رہے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا وجود تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس کھیت کے ارد گرد لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور دوپہر تک پورا قرآن کھڑے کھڑے سن لیتے، کسی کو وقت اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، کوئی قرآن پڑھنے والا قاری ہو صحیح، تو محبت سے جو قرآن سنتا ہے اللہ اسے بھی مالا مال فرما دیا کرتا ہے۔ جو بالکل بچے ہیں میں ان سے تو نہیں، لیکن آج ہر ایک کی جیب میں موبائل ہوتا ہے، ہم موبائل پہ اکثر طرح طرح کی چیزیں رکھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کبھی اس میں اللہ کا قرآن بھی رکھ دیجیے، دن میں 5 منٹ نکال کے کچھ وقت نکال کے اللہ کا قرآن سن لیجیے، تلاوت قرآن سن لیجیے، محبت سے سن لیجیے۔ یہ محبت سے سننا خالی نہیں، جو محبت سے قرآن سنتا ہے اللہ اپنے نبی کی سنت کا ثواب دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ ہم تو آپ سے قرآن لینے آتے ہیں، قرآن تو آپ پر نازل ہوتا ہے، ہم تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہمیں قرآن کی تعلیم ملے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرا دل بھی چاہتا ہے کسی کی اور کی زبان سے قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے نبی کریم کے سامنے بیٹھا، اب وہ منظر بھی کیسا ہوگا، نبیوں کا امام ہے،
صحابی سامنے بیٹھے، فرمایا میری آنکھیں بند ہیں، میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ سورۃ المائدہ کی تلاوت شروع، سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ کہتے تلاوت کرتے کرتے جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرماتے میری آنکھیں کھلی، میں دیکھ کے حیران رہ گیا، اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت بھی سن رہے تھے، مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ تو کبھی ہم بھی اس محبت سے تلاوت قرآن سننے کی کوشش کریں اور کسی کو بٹھا کے اس سے قرآن سن لیں، کبھی موبائل میں ہی تلاوت قرآن سن لیں، اور جو تلاوت قرآن سننے سے محبت کرتا ہے اللہ دونوں جہاں کی نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، مجھے یاد کرتا تھا، پڑھتا تھا، درس لیتا دیتا تھا۔ قرآن عرض کرے گا یا اللہ اسے عزت عطا فرما دے۔ بڑے میدان محشر میں اللہ اس بندے کے سر پہ عزت کا تاج رکھ دے گا۔ قرآن کی سفارش میں اللہ سر پہ عزت کا تاج رکھے گا۔ قرآن عرض کرے گا یا اللہ اس کے بس نہیں، اسے عزت کا لباس بھی عطا کر دے۔ اللہ بڑے میدان محشر میں اس قاری قرآن کو، اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس عطا کرے گا۔ قرآن عرض کرے گا یا اللہ انعام اس پر بس نہیں، اسے جنت بھی عطا کر دے۔ رب عزت کا تاج دے گا، عزت کا لباس دے گا، پھر قرآن کی سفارش میں اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قرآن اس پر بس نہیں کرے گا، قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ اسے عزت کا تاج مل گیا، عزت کا لباس مل گیا، جنت کی سند مل گئی تجھے، تو نے اسے جنتی کر دیا ہے، اب اسے ایک اور انعام بھی دے دے، اب تو اس سے راضی بھی ہو جا، اور جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا قرآن اس کی سفارش کرتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کا ایک فرمان بھی سنیے۔ ہم نے اللہ فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں میں دنوں کو پھیرتے رہتے۔ انسان ہے، زندگی ہے دنیا میں، کبھی تکلیف آ جاتی ہے، کبھی راحت ہے، کبھی سکون ہے، کبھی بے سکونی آ جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے۔ اللہ اہل ایمان کو محفوظ رکھے۔ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، کوئی تکلیف پریشانی آ جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد کے مولانا صاحب کے پاس آئے نماز کے لیے، حضرت جی ہمارے لیے دعا کر دیجیے، یہ مسئلہ ہے پریشانی، ہم دعا کر کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کر لے گا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی اللہ اللہ کرنے والا بزرگ آدمی مل جائے، ہم عرض کرتے ہیں حضرت جی ہمارے لیے دعا کر دیجیے، ہمیں معلوم ہے ان کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی اللہ کے گھر کے حج اور عمرے کے لیے جائے، اسے دعا کا کہو، حج یا عمرہ کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے اس حج کے دوران اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہم ہمارے علاقے سے، ہمارے گلی محلے گھر میں سے کوئی حج کے لیے جا رہا، ہم اسے کہتے ہیں ہمارے لیے جا کے دعا کرتے ہیں۔ ہم دعا کے لیے اس لیے کہتے ہیں ہمیں خبر ہے یہ جب بھی دعا کریں گے اللہ ان کی دعا قبول کر لے گا۔ نبی کریم نے دعا کی قبولیت کا ایک نسخہ اور بھی بتایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لحامل القرآن دعوت مستجابۃ، فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے وہ جب بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ وہاں وقت کی قید نہیں، وہاں کسی چیز کی قید نہیں۔ تو ہمارے ہی گھر میں کوئی بچہ ہے 5 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا، اور جس نے قرآن یاد کر لیا، کبھی اس سے ہی کہہ دیجئے بیٹا دعا کر دو، تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی معمولات ایسے ہو، ہمیں یقین ہو نہ ہو، اور لیکن یقین رکھیے اس کے سینے میں جو قرآن ہے اس قرآن کی برکت سے وہ جب بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اللہ دعا قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو کبھی ان لوگوں سے بھی دعا کا کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، وہ جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، خدمت قرآن، زندہ باد، صاحب قرآن، زندہ باد، شان قرآن، زندہ باد، نعرہ تحقیق، حق، نعرہ حیدری۔ ایک حدیث طیبہ عرض کرنے لگا ہوں، اس نیت اور اس امید سے یہ موضوع جب بھی میں سناتا ہوں تو یہ میں عرض ضرور کرتا ہوں، وعدہ نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وعدہ تو نہیں، لیکن امید مجھے ہے، یقین ہے کہ اس حدیث پاک کو آپ احباب یاد رکھیں گے۔ کیا میں امید رکھوں یاد رکھیں گے؟ اس حدیث طیبہ کو توجہ سے سنیے، یاد رکھیے۔ اس لجپال نبی نے نوازا کتنا ہے، انہوں نے کرم کتنا کیا ہے، ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ لینے والے کے دامن چھوٹے ہیں، مصطفیٰ کی عطا تو کہیں بڑی نظر آ رہی ہے۔ آج ہم بیٹھے، ہم درس قرآن کی نشست میں بیٹھے ہیں، یہ قرآن سے ایک تعلق ہے، ہم اس وقت قرآن کے تعلق میں بیٹھے ہیں۔ اپنے مقدر پہ ناز کرو، اللہ کے نبی نے ہمیں نواز کتنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، فرمایا جس کا بھی قرآن سے تعلق نظر آئے اس کی عزت کیا کرو۔ اب ذرا توجہ سے سنیے حدیث طیبہ یاد رکھنے کے لیے۔ فرمایا قرآن پڑھنے والے کی، قرآن کا درس لینے والے کی، دینے والے کی، قرآن یاد کرنے والے کی، تعلیم لینے والے کی، اور ہر ایک جس کا قرآن سے تعلق نظر آئے عزت کیا کرو۔ اب اگلے لفظ یاد رکھنے والے، فرمایا فمن اکرمہم فقد اکرمنی، فرمایا جس نے ان کی عزت کی اس نے ان کی عزت نہیں کی، گویا میں مجھ مصطفیٰ کی عزت کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایمان والے، تیرا تعلق اللہ کے قرآن سے ہے، اور تجھے لجپال نبی کتنا نوازتے ہیں۔ کائنات میں کوئی کسی کو اتنی عزت نہیں دے سکتا ہے جتنی ایک قرآن کی تعلیم لینے دینے والے کو عزت آمینہ کے لال نے عطا کی ہے۔ اب امتی کی عزت اپنی رہ نہیں جاتی، آمینہ کے لال کی عزت اس کی عزت بن جایا کرتی ہے۔ پھر سنیے اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، فرمایا قرآن پڑھنے والے کی، یاد کرنے والے کی عزت کرو۔ من اکرمہم فقد اکرمنی، جس نے ان کی عزت کی گویا اس نے مجھ مصطفیٰ کی عزت کی ہے۔ ایمان والے اس نبی پہ قربان ہو جا، انہوں نے تجھے نوازا ہے تو بے حد و بے حساب عطا فرمایا۔ ہمارے اسلاف میں جو ردیسی سرزمین ہندوستان کے، جنہیں دنیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم سے یہ تذکرہ نقل کیا کہ دو قرآن پڑھنے والے قرآن کے قاری، ایک کا نام سید عبداللہ اور دوسرے کے ساتھ، ان دونوں کا معمول یہ تھا، صبح فجر پڑھی، اشراق سے فارغ ہوئے، معمولات سے فارغ ہوئے، سورج طلوع ہوا تو اپنے گھر سے نکل گئے، بستی سے باہر، آبادی سے باہر، صحرا میں، ریگستان میں چلے گئے۔ اب دو قرآن کے قاری، کوئی اور کام نہیں، صبح سے شام تک بیٹھے رہتے، ایک قرآن کی تلاوت کرتا، دوسرا سنتا، پھر دوسرا تلاوت کرتا، پہلا سنتا۔ علماء کرام اور قراء حضرات اسے اپنی زبان میں دور کرنا کہتے ہیں، لیکن ان کا معمول تھا تلاوت قرآن کے علاوہ اور کوئی مصروفیت نہیں، صبح سے شام تک یہی کام کرتے رہتے، زندگی ایسے گزر رہی تھی، روزانہ آتے ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے۔ ایک دن تلاوت قرآن کر رہے تھے، کچھ لوگ عربی حلیے کے، عربی لباس پہنے گھوڑوں پہ سوار آ گئے، ان کے قریب کھڑے ہو کے تلاوت قرآن سنتے رہے۔ یہ دونوں قاری صاحبان قرآن پڑھے کہ ایک پڑھ رہا تھا دوسرا سن رہا، وہ گھڑ سوار آئے، پاس کھڑے ہو کے تلاوت قرآن سنتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کا سردار آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے فرمانے لگے، اے قرآن کے قاریوں، تم نے تلاوت قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اتنی بات کہی، وہ گھڑ سوار چلے گئے۔ اب یہ تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا تو ہے کچھ لوگ تلاوت سنتے رہے ہیں، پاس کھڑے تھے، یہ جملہ کا چلے۔ اب کچھ وقت کے لیے تلاوت کو روک دیا، ایک دوسرے سے کہنے لگے، یار یہ کون لوگ تھے؟ بڑے نورانی چہرے تھے، بڑے خوبصورت تھے، ان کا سردار کیا کہہ رہا تھا، اے قرآن کے قاری، تم نے تلاوت قرآن کا حق ادا کر دیا۔
دوسرے قاری صاحب کہنے لگے تمہیں خبر نہیں جو سردار تھا اس کے چہرے سے تو نور نکل رہا تھا، تو میں نے بار بار دیکھنے کی کوشش کی، ان کے چہرے پہ نگاہ نہیں جمتی تھی، دیکھا نہیں جاتا، چہرہ بڑا چمک رہا تھا۔ یار یہ کون لوگ تھے ہمیں خبر ہی نہیں، اللہ والے کو لگتے تھے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، باتیں کر رہے تھے، اسی حلیے کا ایک اور سوار آ گیا، گھوڑے پہ سوار آیا، آ کے کہنے لگا اے قرآن کے قاریوں بتاؤ یہاں اللہ کے رسول آئے تھے کدھر گئے؟ یہاں اللہ کے رسول آئے تھے کدھر گئے؟ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور نبیوں کے امام تشریف لائے تھے، ہمیں خبر نہ ہو سکی۔ دوڑتے ہوئے گئے، اسے جا کے پکڑ لیا، کہنے لگے ارے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ وہ مسکرا کے کہنے لگا اور جس کا پوچھنا تھا اس کا پوچھا نہیں، میرا پوچھ کے کیا کرتے ہو؟ اور میں نبی کا غلام ابو ہریرہ ہوں۔ رات اللہ کے نبی نے گنبد خضرا یاد کر کے فرمایا تھا ابو ہریرہ صبح ہندوستان کے قاریوں کا قرآن سننے جانا ہے۔ فرمایا مجھے صبح کسی کام سے بھیج دیا، مجھے آتے ہوئے تاخیر ہو گئی، اے قرآن کے قاریوں تمہیں مبارک ہو، اللہ کے نبی تمہاری تلاوت سننے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آج کی یہ مجلس ہے، اس نشست میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کس کس کا جی چاہتا ہے؟ میرا ہر ایک کے بارے میں گمان ہے، یقین ہے، ہر ایک کا جی چاہتا ہے اللہ کے نبی کبھی ہمارے گھر میں تشریف لائے، وہ جلوہ دکھا دیں، وہ دیدار کرا جائے۔ ایمان والے اسی نیت سے اور کچھ نہیں تو اپنے گھر بیٹھ کے روزانہ قرآن کی تلاوت ہی شروع کر دے، ہو سکتا ہے وہ لجپال نبی کبھی امتی کی زبان سے قرآن سننے کے لیے تیرے گھر تشریف لاتے چلے جائیں۔ آئیے تلاوت قرآن سے محبت کریں، خود قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، گھر والوں کو قرآن پڑھنے کا کہیں اور بڑوں کو بڑے ادب سے عرض کریں کہ جناب آپ گھر میں ہوتے ہیں، کچھ وقت فارغ ہے تو قرآن کی تلاوت کر لیجیے، بچوں کو سمجھائیں، تلاوت قرآن کی طرف انہیں قائل کیجیے۔ اور جس کا قرآن سے تعلق ہوتا ہے ذرا سوچیے تو صحیح، دو گھر ہیں، دونوں بھائی رہتے ہیں، ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، دوسرے گھر میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے، اور کس گھر کا فرشتے آ کے طواف کریں گے؟ اور گانے بجانے والے گھر میں نہیں آئیں گے، اور جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہاں فرشتے آتے ہیں اور وہاں سے ساری مشکلیں اللہ ختم فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ ارشاد فرماتے ہیں جس صحرا میں قرآن کے قاریوں کا قرآن سننے کے لیے، تلاوت سننے کے لیے اللہ کے نبی تشریف لائے، فرمایا اللہ کے نبی تو آئے، قرآن سن کے چلے گئے، فرمایا کئی دن تک اس پورے صحرا سے کستوری کی خوشبو مہکتی چلی جا رہی ہے۔ وہ لجپال نبی کرم کرتے ہیں، جس امتی پر کرم کرتے ہیں پھر اس کی آنے والی نسلوں کے بھی بگڑے مقدر ثواب دیتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں، وہ ذات سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے جس کے سینے پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ امتی کا قرآن سے تعلق دیکھ کر آمینہ کے لال خوش ہو جاتے ہیں، اور جس امتی پر اس کا نبی خوش ہو جائے اسے کائنات میں اور کیا چاہیے، اللہ کی رضا بھی اسے مل جاتی ہے، لجپال امتی کا کرم بھی اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔